اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور آسان کر دے میرا کام، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ سمجھ سکے میری بات۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان، پروگرام صبح عظیم کا میزبان۔ آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ ہماری ہر صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کے عظیم اور بابرکت نام سے ہو، اور ہماری ہر شام بھی صبح عظیم کی طرح عظمت سے اختتام پذیر ہو، آمین۔ ناظرین، ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، بس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ ناظرین، قرآن کریم بلا شبہ کتاب رشد و ہدایت ہے، مگر ان کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الأولی، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور تم ان معبودوں کو برا بھلا مت کہو جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ ناظرین، اسلام صلح، امن اور محبتوں کا دین ہے۔ یہ دین فطرت بھی کہلاتا ہے کیونکہ یہ انسانی فطرت کو خوب پہچانتا ہے۔ یہ جہاں ایمان والوں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے،
वहीं मुस्लिम मुआशरे में मुकीम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का भी ज़ामिन है। नाज़रीन, हम अपने आज के प्रोग्राम में बात करेंगे अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ पर, अक़लियतों के हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे हर दिल अज़ीज़ प्रोग्राम सुबह अज़ीम के रूह रवां और हमारे मुस्तकिल मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम फ़ारूक़ी साहब। आप अरसा 4 दहाइयों से मुल्क के मुख्तलिफ़ जामियात में दर्स व तदरीस के हवाले से अपनी खिदमात से अंजाम दे रहे हैं। आप एक मुस्तनद इल्मी और रूहानी शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर खालिद महमूद साहब। आप अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में बतौर लेक्चरर अपनी खिदमात से अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, बिला ताख़ीर सवालात की जानिब बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हमारा आज का पहला सवाल ये है कि अक़लियत के लुग़वी और इस्तिलाही मायने क्या हैं और इसके ज़िम्मे में कौन कौन से लोग आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब। वेलकम सर। अक़लियत जो है ये बुनियादी तौर पे कुरान पाक की ही इस्तिलाह है। अल्लाह फरमाते हैं कि क़लीलुम मा यशकुरून, कलील हैं, थोड़े हैं जो शुक्र अदा करने वाले हैं, और इसकी ज़िद जो है कसीर है। वज़्कुरुल्लाह कसीरा, और अल्लाह का ज़िक्र करो कसरत से, बहुत ज़्यादा। तो कसरत से किल्लत, कलील, अक़लियत। तो जो मिक़दार में थोड़ा हो या तादाद में कम हो तो उसके लिए ये कलील का लफ्ज़ या अक़लियत का लफ्ज़ बोला जाता है। लेकिन इस्तिलाह में अक़लियत से मुराद है जो किसी रियासत में अक्सरियत के मुकाबले में थोड़े लोग हों, अपने अक़ीदे के एतबार से, मज़हब के एतबार से, कौमियत के एतबार से या किसी और इसी हवाले से, तो उसके लिए ये लफ्ज़ अक़लियत का बोला जाता है। मसलन इस्लामी रियासत है तो उसमें मुसलमान अक्सरियत में होंगे, और इस जो गैर मुस्लिम हैं उनके लिए अक़लियत का लफ्ज़ बोला जाएगा। वो यहूद हो सकते हैं, नसारा हो सकते हैं, वो हिंदू हो सकते हैं, वो सिख हो सकते हैं, वो साबी हैं, जिससे हज़ूर अलैहिस्सलाम के रियासत मदीना के अंदर जो है मुसलमान अक्सरियत में थे और बाकी उनमें साबी भी थे, मुशरिकीन भी थे। तो इसी तरह जो है जहाँ गैर मुसलमों की अक्सरियत है और मुसलमान अक़लियत में, तो ये कहा जाएगा कि जो अक्सरियत है वो यहूद की है और मुसलमान जो है वहाँ अक़लियत में है या फ़लाँ मज़हब वाले अक़लियत में है। जहाँ ईसाइयों की, मसीही बरादरी की ज़्यादा तादाद है वो अक्सरियत में है और दीगर मज़ाहब वाले वो अक़लियत में। तो अमूमन ये इस्तिलाह जो है ये मज़हब के हवाले से जो है इसको पहचाना जाता है। कुरान पाक में अल्लाह करीम का इरशाद है कि या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़कर व उन्सा व जअलनाकुम शुअबा व क़बाइल लितारफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि ए लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और तुम्हारे कबीले और ग्रोह बनाए हैं ताकि तुम एक दूसरे की वाक़फ़ियत हासिल कर सको। बेशक तुम में अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इज़्ज़त के काबिल वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार है। और हज़ूर अलैहिस्सलाम ने भी इस बात का मुतअद्दिद बार ऐलान किया, फ़तह मक्का के मौके पे भी और खुतबा हज्जतुल विदा में भी, कि देखो तुम सब आदम की औलाद हो। आदम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया था। किसी अरबी को अजमी पे, किसी अजमी को अरबी पे, किसी गोरे को काले पे, किसी काले को गोरे की पे कोई फजीलत नहीं, हाँ तकवा की बुनियाद पर है। तो ये जो मज़हब की बुनियाद पे तकसीम की जाती ताकि वाक़फ़ियत हासिल हो, इसका ये मतलब नहीं कि जो इस्लामी रियासत में अक़लियत में लोग हैं या गैर इस्लामी रियासत में मुस्लिम अगर अक़लियत में हैं तो उनको कुचल दिया जाए या उनको ज़िंदा रहने का हक़ ना दिया जाए। अल्लाह करीम सारी मखलूक अल-खल्क़ व यालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह के कुंबे की तरह है और अल्लाह ताला उसको बहुत अज़ीज़ रखता है जो उसके कुंबे के साथ जो है वो प्यार करता है। कि पहला सबक था किताब खुदा का कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा का, इज़्ज़त सब की यकसा है, जान सब की यकसा है, माल सब के तहफ़्फ़ुज़ यकसा है, बाकी जो बुनियादी हकूक़ हैं, तालीम है,
علاج معالجہ ہے، عدل ہے، انصاف ہے، اور ایک ریاست میں رہتے ہوئے جو دیگر حقوق ہیں وہ سارے وہ سب کے لیے یکساں ہیں۔ جی ناظرین، حقوق کے تحفظ پر بات کرنے کے لیے ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب آتے ہیں۔ ڈاکٹر خالد محمود صاحب، آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ ایک مسلم معاشرے میں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے قرآن و حدیث میں ہمیں کیا احکامات ملتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ عمران خان صاحب کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا، اور میں اور چینل کا بھی شکر گزار ہوں کہ اتنا اچھا آپ لوگوں نے پروگرام ارینج کیا، اور یہ ایک وقت کا انتہائی اہم تقاضا بھی تھا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے جہاں مسلمانوں کی واضح اکثریت آباد ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہاں کوئی 4% کے قریب جو ہے وہ مذہبی اقلیتیں بھی آباد ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں اقلیت کی، تو پاکستان میں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ غیر مسلم مراد لی جاتی ہے، لیکن اقلیت کی کئی اقسام ہیں موجودہ دور میں۔ مذہب کی بنیاد پر اگر کہیں آبادی یا گروہ جو ہے وہ کم ہے، مختصر ہے، تو وہ مذہبی اقلیت شمار ہوگی۔ اسی طرح اگر کہیں زبان کی بنیاد پر یا علاقے کی بنیاد پر یا رنگت کی بنیاد پر بھی اقلیت ہو سکتی ہے۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اسلام جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد میں، اپنے دور میں کسی کی دل آزاری نہیں کی، چاہے کوئی مسلمان تھا، چاہے کوئی غیر مسلم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کا جو پورا کردار تھا وہ ایک عملی نمونہ تھا تمام انسانوں کے لیے۔ تو اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کر ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور دائرہ اسلام میں لوگ جوک در جوک داخل ہوتے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا اور بالکل واضح فرما دیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی ظلم یا کوئی جبر نہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا وہ مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہو کر، کردار سے متاثر ہو کر، اور اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام کے دائرے میں آئے۔ لیکن اس سے ہمیں یہ بھی ایک سبق ملتا ہے کہ خود صحابہ کرام کے دور میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لاکھوں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ لاکھوں جو تھے غیر مسلم یا جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ لوگ بھی موجود تھے۔ تو اسلام نے ان تمام لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو اس ریاست مدینہ میں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ مسلمانوں کی ریاست ہے، یہاں اسلام کے پیروکار ہیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شہریوں کو مساوی رتبہ عطا کیا، اور تمام لوگوں کو سماجی اور انسانی حقوق جو ہے وہ عطا فرمائے۔ تو اسلام تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، چاہے کوئی یہودی ہے، چاہے کوئی عیسائی ہے، چاہے اس کا کوئی اور مذہب ہے۔ اسلام اپنی ریاست کے اندر ان تمام شہریوں کی پروٹیکشن کرتا ہے، ان کا مکمل تحفظ کرنے کی ضمانت دیتا ہے۔ اور جتنا اسلام نے دوسرے مذاہب کے لوگوں کو برداشت کیا، برداشت کرنے کی تلقین کی، اتنا دنیا کے کسی بھی مذہب میں، کسی دوسرے مذہب کے بارے میں اتنی فراخ دلی سے کام نہیں لیا گیا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں جو جنگیں لڑی جاتی تھیں، جو قیدی آتے تھے، ان قیدیوں کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ انسانی ہمدردی رکھی جاتی تھی۔ تو سب سے پہلے اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو صوفیاء کرام ہیں انہوں نے بھی انسانیت کا درس دیا، مذہب سے بالا تر ہو کے۔ جی ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور البتہ تحقیق ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، اور ایسے میں مذہب اور رنگ و نسل کی بنا پر دوسروں کی عزت و تکریم سے دور ہٹ جانا یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، وقت ہے چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کی ادائیگی کس طرح فرد اور معاشرے کی زندگی پر مثبت اثر ڈالتی ہے؟ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو ایک ریاست میں رہتے ہوئے جب تک
تمام انسانوں کی جان مال عزت کا تحفظ نہ ہو، ان کو روٹی کپڑا مکان تعلیم علاج معالجہ اس کے حق حاصل نہ ہو، ان کو مذہبی آزادی نہ ہو، ان کو جو قانونی مساوات ہے وہ نہ ملے، ان کو معاشرتی تحفظ اور عدل و انصاف نہ ملے، تو وہ معاشرہ جو ہے وہ ظالم معاشرہ سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ فرمان ہے کہ کفر سے تو نظام حکومت چل سکتا ہے لیکن ظلم سے نہیں۔ تو اسلام کے اندر جو ہے اس کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں، حکم ہے کہ اے دلو ہوا اقرب للتقوی، تم عدل کرو یہی تقوی کے قریب ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل اور احسان کو حکم دیتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان مطلق ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ عرض کی حضور کون مومن نہیں؟ کوئی نماز رہ گئی، کوئی روزہ چھوٹ گیا؟ فرمایا کہ جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں، اور ہمسائیگی میں 40 لوگ دائیں بائیں آگے پیچھے آ جاتے ہیں، 40 فیملیز آ جاتی ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وہ مومن نہیں کہ خود پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو جائے، اس کا ہمسایہ بھوکا رہے۔ تو وہاں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ یہ ایک انسانی معاشرہ جو ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے۔ المومن اخو المومن کا جسد الواحد ان اشتکا شیء واجد علی ما ذلک فساد جسد کلہ، کہ جسم کا کوئی ایک عضو جو ہے وہ علیل ہو، بیمار ہو، تکلیف میں، تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کی دانت میں درد ہے تو آنکھیں اور کان اور باقی جسم کے میں تو ریسٹ کرتا ہوں، دانت روتا رہے، نو، کان میں درد ہو، آنکھ میں ہو، جسم کے کسی حصے میں کوئی بال بھی توڑے تو تکلیف جو ہے وہ سارے جسم کو ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے، اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے یا کسی بھی ریاست میں، تو تمام شہریوں کا امن اور سکون و سلامتی سے رہنے سے سارے معاشرے کا امن و سکون و سلامتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو جس طرح ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، تو اگر ایک بھی شہری کو اگنور کر دیا جائے یا اس پہ ظلم کیا جائے تو اس کے اندر انتقام کے جذبات پیدا ہوں گے، وہ جرائم کا راستہ اختیار کرے گا، وہ انتشار کی راہ پہ نکل پڑے گا، اور پھر الفتنہ تو اشد من القتل، قرآن کہتا ہے کہ فتنہ تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو وہ پھر فتنہ پیدا ہوگا۔ اگر ایک شہری کو کھانے کو نہیں ملا یا اس کے جان کو نقصان دیا گیا بغیر کسی وجہ کے، اس کے مال کو نقصان دیا گیا، اس کے حقوق غصب کیے گئے ہیں، تو پھر جو ہے وہ باقی معاشرہ جو ہے وہ بھی ایک بدامنی کا جو ہے وہ ایک ماحول پیدا کرے گا۔ اس لیے اسلامی تعلیمات کے اندر جو ہے وہ بار بار جو اقلیتوں کے حقوق کا سرکار نے فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا جس نے کسی ذمی کو، جو غیر مسلم تھا لیکن اسلامی ریاست کا فرد تھا، اس نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے، اس کی جان کو نقصان دیا ہے۔ تو اگر اقلیتوں کے حقوق اچھے طریقے سے دیے جائیں گے تو وہ حقیقت میں اسلامی فلاحی معاشرہ ہوگا۔ وہ مدینہ کی ایک آئیڈیل جس کو ہم ریاست خلفاء راشدین کے دور کی ریاست کہتے ہیں، وہاں سب کی جان محفوظ ہوگی، مال محفوظ ہوگا، عزت محفوظ ہوگی، ملک ترقی کرے گا، خوشحالی ہوگی۔ اب دیکھیں گے 600 سال جو سلطنت عثمانیہ ہے اس میں کتنی غیر مسلم علاقے تھے، کتنے غیر مسلم جو ہے وہ قومیتیں تھیں، اور ان میں بہت سے علاقے اور صوبے تھے، لیکن سب کے ساتھ انصاف تھا، عدل تھا، سب کی جان مال عزت کا تحفظ تھا۔ تو لہٰذا اقلیتوں کے حقوق کی صحیح طریقے سے ادائیگی جو ہے وہ پورے معاشرے کو ایک حقیقی اسلامی معاشرہ بناتی ہے۔ یہ ایک گلدستہ ہے، گلدستے میں ایک ہی کلر کا پھول نہیں ہوتا، مختلف رنگوں کے پھول ہوتے ہیں۔ یہ ایک جسم ہے کہ وہ سارے عضو مل کے جو ہے ایک جسم کے حسن کو دوبالا کرتے ہیں، اور یہ ایک عمارت ہے، ہر اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت دیتی ہے۔ تو اس لیے اگر ہم کسی معاشرے کے اندر، کسی ریاست کے اندر ایک حقیقی امن و سلامتی، ترقی اور خوشحالی کا ماحول دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب کو یکساں حقوق اور سب کے عزت جان مال کا تحفظ جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ جی ناظرین،
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انسان ہے وہ عاجز ہے، مطلب جو عاجز نہیں وہ انسان نہیں، اور ایک عاجز انسان ہمیشہ انسانیت کی فلاح کی بات کرتا ہے۔ ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر خالد محمود صاحب، آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ حقوق کی عدم دستیابی سے فرد اور معاشرے کن ناہمواریوں کا شکار ہوتے ہیں؟ سر بہت آپ کا اہم سوال ہے، اور اس حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کسی بھی معاشرے کے اندر، چاہے وہ یہ نہیں کہ ہم پاکستان کے تناظر میں بات کریں، اگر آپ پاکستان سے ہٹ کے کسی اور ملک میں بھی دیکھیں تو یہ مختلف طبقات ہوتے ہیں، ان کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ کہیں پہ ہم ان کو مذہب کی بنیاد پہ تقسیم کرتے ہیں، کہیں ہم ان کو معاشی بنیادوں پہ تقسیم کرتے ہیں، لیکن جو اصل مسئلہ ہے پاکستان کا یا پاکستان کی ریاست کا، وہ مذہبی بنیادوں پر کم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور یہ ایک مسکنسپشن ہے ہمارے عوام میں، کہ مذہب کی بنیاد پر خدا نخواستہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو ملک کی بڑی اکثریت ہے، مسلمان جو ہیں 96% جن کا آبادی میں حصہ، ان میں بھی دیکھیں کہ بہت ساری سماجی ہمواریاں ہیں، وہ بھی غربت کا شکار ہیں، وہ بھی تعلیم کی کمی کا شکار ہیں۔ تو جو ہمارے غیر مسلم شہری ہیں، ان کو اگر ہم دیکھیں تو ان میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو خود مسلمانوں کو تعلیم پرووائڈ کریں۔ ہمارے پاس ایسے بہت سارے ادارے ہیں، ہمارے ہاں ہسپتال ہیں جو کہ غیر مسلم شہری چلا رہے ہیں۔ تو جب لوگوں کو، چاہے وہ مذہب ان کا کوئی بھی ہو، چاہے ان کا علاقہ کوئی بھی ہو، ان کا جو ہے رنگ کوئی بھی ہو، جب ہم ان کو ان کے حقوق سے محروم رکھیں گے تو وہاں پہ سماجی ناہمواریاں آتی ہیں، وہاں پہ غیر یقینی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کل تک جو ہے ہمارے ساتھ خدا نخواستہ کیا ہونے والا ہے، چاہے وہ امن و امان کی صورتحال ہو، چاہے وہ تعلیمی سہولیات ہوں، یا صحت کے حوالے سے ان کو دی جانے والی سہولتیں ہوں۔ تو ہم یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی طبقات ہیں، ان تمام طبقات کو جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس دیتا ہے، اور وہ سارے مساوی ہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ خاتون ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے۔ تو پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو دستور پاکستان ہے، آئین پاکستان ہے، وہ تمام شہریوں کو مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے، اور ریاست جو ہے وہ اپنی مکمل کوشش کرتی ہے کہ جو ہمارے پاس دستیاب وسائل ہیں، ان وسائل کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیا جائے اور ہر ایک تک حق پہنچے۔ جی ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ جب سب ایک ہی جان، ایک ہی انسان سے پیدا ہوئے ہیں تو پھر سب کے جان، مال اور عزت کا تحفظ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر وقت ہو ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ دل کو ہو تجھ سے واسطہ، لب پہ ہو نام مصطفیٰ، وقت جب آئے اے خدا خاتمہ حواس کا۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آئیے سنتے ہیں آج کا نعتیہ کلام۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، جو بھی
مدینے نہ گئے، یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، جب سے آپ نے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ صوفیہ کرام کے ہاں اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں؟ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جس کا شعر میں ترجمہ ہے کہ کرو مہربانی تو مہر زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو طریقت اور تصوف جو ہے یہ تو سمجھے کہ ایسا سمندر ہے کہ جس طرح ایک سمندر میں ہر طرح کی مچھلیاں بھی ہیں، جانور بھی ہیں، مخلوقات بھی ہیں، اور سمندر ہر ایک کو اپنی آغوش محبت میں لیے ہوئے ہے۔ تو دوسری حدیث قدسی ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ تم جو ہے وہ اللہ کا اخلاق اپناؤ، یعنی اللہ کی عادتیں، قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جباروت، یہ چار عناصروں تو بنتا ہے مسلمان۔ تو اللہ تعالیٰ کا اخلاق کیا ہے؟ وہ رحمان ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کی جو شان جو ہے یا ان کا جو تعارف کرایا وہ بھی صفت رحمان سے کروایا، کہ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جس کا کرم سب کے لیے، اپنوں کے لیے، بیگانوں کے لیے، دوستوں کے لیے، دشمنوں کے لیے۔ تو وہ رحمان کے جو بندے ہیں وہ زمین پہ عاجزی سے چلتے ہیں، فروتنی سے چلتے ہیں، یعنی ان کا انداز زندگی جو ہے وہ عاجزی انکساری والا ہوتا ہے۔ الفقر و فخری، سرکار نے فرمایا کہ فقر میرے لیے باعث فخر ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا جو اخلاق نبوی ہے وہ سارا تصوف و طریقت کی بنیاد ہے، اور وہی اوڑھنا بچھونا ہے۔ تو آپ نے سب کو دعوت اسلام جو دی، تو یہ حضور کے آنے کے بعد قیامت تک ساری امت محمدیہ ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور یہ بھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو آپ کی رحمت کا دائرہ صرف اپنوں کے لیے نہیں،
دشمنوں کے لیے بھی ہے، کمزوروں کے لیے بھی ہے، انسانوں کے لیے بھی ہے، جانوروں کے لیے بھی ہے، نباتات کے لیے بھی ہے، حیوانات کے لیے بھی ہے۔ 18,000 کم و بیش اللہ نے جہان پیدا کیے، جہاں جہاں اللہ کی صفت ربوبیت کا فیض جاری ہے، سرکار کی رحمت کا فیض جاری ہے۔ تو اس اعتبار سے کوئی امت اجابت ہے، کوئی امت دعوت ہے، سارے حضور کے امتی ہیں۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کے لیے، فاروق اعظم کے لیے، عثمان غنی کے لیے، مولا علی کے لیے، اپنے صحابہ صحابیات کے لیے آپ دعائیں کرتے تھے، روتے تھے، تو اس سے کہیں زیادہ آپ کافروں کے لیے روتے تھے، ابو جہل کے لیے، ابو لہب کے لیے۔ اور بعض تاریخ دانوں نے لکھا کہ سرکار خود چل کے 100 سے زیادہ دفعہ ابو جہل کے گھر گئے۔ آپ کو سب کی خیر خواہی مقصود تھی۔ قرآن میں بھی اللہ نے اسی بات کا ذکر کیا، میرے محبوب لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ یہ آپ کی محبت و چاہت ہے کہ سارے لوگ آپ کے قریب آ کے آپ کا اخلاق اور اخلاص دے کر، اگر آپ تند مزاج ہوتے، سخت روح ہوتے، سخت فطرت ہوتے، تو یہ جتنے آپ کے ارد گرد بیٹھے سارے اٹھ کے بھاگ جاتے۔ جب بھی دشمن آپ کے شکنجے میں آ گئے، جن کو ہم اقلیت کہہ لیں، آپ نے فتح مکہ کے موقع پہ بھی کیا کیا؟ سب کو معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، تم پہ آج کوئی مواخذہ نہیں، تم آزاد ہو سارے۔ تو طریقت اور تصوف و اخلاق محمدی کا نام ہے۔ اللہ والے جو ہیں وہ یعنی جس طرح ڈاکٹر جو ہے وہ مریض سے نفرت نہیں کرتا، مرض سے کرتا ہے۔ ایک جو دانشور ہے وہ جرم سے نفرت کرتا ہے، مجرم سے نہیں کرتا۔ اسی طرح جو درویش ہیں وہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں، گناہ گار سے نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا اوڑھنا بچھونا وہ قلب کی تطہیر ہے۔ دیکھو نا، کوئی کلمہ پڑھ کے، حافظ ہو کے، عالم ہو کے، اگر مخلوق کے لیے وہ ایذا کا سبب ہے، اگر وہ غیر مسلموں کے لیے جو ہے اس کا وجود جو ہے وہ باعث رحمت یا باعث برکت نہیں ہے، بلکہ بعض اپنوں کے لیے بھی وہ ایسی اقدامات کرتے ہیں کہ وہ بہت تکلیف ان کو ہوتی ہے۔ حالانکہ سرکار نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کے لوگ جو ہے وہ محفوظ رہیں، ان کی جان مال عزت محفوظ ہے۔ تو صوفیہ سمجھتے ہیں کہ یہ قلبی بیماریاں ہیں، کسی کو تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے، کسی کو علم کا ہیضہ ہو جاتا ہے، کسی کو اپنے خاندان برادری کا ہیضہ ہو جاتا ہے، کسی کو اپنے عہدے کا ہیضہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ بیماریاں روحانی، وہ حسد، وہ لالچ، وہ کینہ، وہ تکبر، وہ گندی خواہشات، وہ منافقت، وہ کفر شرک، وہ قلب میں ہے۔ تو یہ قلب کی تطہیر کرتے ہیں ذکر سے، اخلاص سے، محبت سے۔ جب قلب پاک ہو جاتا ہے تو انما الاعمال بالنیات، تو ساری چیزیں پاک ہو جاتی ہیں۔ بے شک ناظرین، صوفیہ کرام کے ہاں ہمیں ہمیشہ صلح قلب کی تعلیم ملتی ہے۔ وہ اپنے افعال اور اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے الفاظ سے اس بات کو عملی جامہ پہناتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر وقت ہو ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنے پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم اپنا آخری سوال اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی سے کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا آخری سوال یہ ہے کہ آج کے نوجوان نسل میں ان حقوق سے آگاہی اور ادائیگی کے جذبات کو کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ پلیز۔ جی عمران خان صاحب، آپ کا بہت اہم سوال ہے، اور ہمارے ہاں جو آج کی موجودہ نسل ہے ان کی تربیت کی بہت ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم اسکولوں میں، کالجوں میں جو نصاب پڑھاتے ہیں، جب کوئی انگریزی کا استاد آتا ہے وہ انگریزی پڑھا کے چلا جاتا ہے، اسلامیات کا استاد اپنے صرف سلیبس کو پڑھا کے چلا جاتا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درس دینا ہے۔ ہم ڈاکٹر پیدا کریں، ہم انجینئر پیدا کریں، ہم بڑے بڑے فلاسفر پیدا کریں، ہم پائلٹ پیدا کریں، کیا ہم انسان بھی پیدا کریں؟ تو یہ بچپن میں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے دنیا کے بے شمار ممالک میں، لیکن پاکستان ایک تو غریب ملک ہے، پھر یہ کہ یہاں پہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں وہ ان کو اس طرح سے باقاعدہ ٹریننگ نہیں دی جاتی۔ ہمارے پورے ایک سلسلہ ہے مسائل کا لامتناہی جو ختم نہیں ہو رہا۔ تو ہمیں اپنی جو نوجوان نسل ہے ان کو بچپن سے لے کے ایک تو یہ تربیت دی جائے، اور بہترین تربیت جو ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ جب بچے کو ماں سے ٹریننگ ملتی ہے اور پھر اپنے وہ گرد و نواح میں جاتا ہے، پورا ایک ایٹماسفیئر بنتا ہے، انوائرمنٹ بنتا ہے، ماحول بنتا ہے، تو اس سے
جو ہماری جو نئی نسل ہے وہ ڈیولپ ہوگی. لیکن اس وقت بھی ہمارے ہاں جو کالجز ہیں، جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں، اور جو آپ کا جس طرح یہ چینل ہے ماشاءاللہ ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے، اس طرح جو ہے آپ دیکھیں کہ میڈیا کا ایک اہم رول ہو سکتا ہے، سول سوسائٹی کا بڑا ایک اہم کردار ہو سکتا ہے. اور سب سے اہم چیز ہے کہ ہمارے اندر جذبات جو ہیں وہ جو ہے جو ہمارے جذبات ہیں وہ اس طرح کے ہوں کہ ہم انتشار کو روکیں، ہم معاشرے کے اندر ہم آہنگی پیدا کریں، محبت. جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جو صوفیاء تھے انہوں نے ہمیشہ انسانیت کی بات کی، ان کا جو مذہب تھا وہ انسانیت تھا، انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ دلوں سے جو ہے وہ کدورت نکالی. تو ہمیں اپنے دلوں کو صاف کر کے دوسروں کو برداشت کرنے کا جو جذبہ ہے تاکہ عدم تشدد جو ہے وہ ختم ہو اور ہم رواداری سے رہیں اور دوسروں کو بھی اپنے جیسا انسان سمجھیں. جب ہمیں ان تعلیمات سے ہم ہمکنار ہوں گے تو ہماری جو نسل ہے وہ یقینی طور پر ہر ایک کا احترام کرے گی. ناظرین، جو اچھا انسان نہیں ہو سکتا وہ اچھا مسلمان بھی نہیں ہو سکتا. جی ڈاکٹر صاحب، آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ تواضع سے چلتا ہے ہر ایک کام، تواضع سے چلتا ہے ہر ایک کام، جھکتی ہے مینا تو بڑھتا ہے جام. کسی شاعر نے کہا تھا کہ کمزور کے آگے جسے جھکنا نہیں آتا وہ مجرم اخلاق خوددار نہیں ہے. تو جو انسانیت کی قدر نہیں کرتا تو وہ انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے. تو نوجوان طبقہ جو ہے، سچی بات ہے کہ وہ کریم ہے، وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. وہ کسی بھی انسانی معاشرے، کسی بھی ملک کے لیے وہ مستقبل کے معمار ہیں. تو ان کو اگنور کر کے جو ہے ہم کوئی بھی بڑے جو قومی مقاصد ہیں وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب محترم نے جس طرح فرمایا ہے کہ یہ ایک اجتماعی ڈیوٹی ہے، کسی ایک فرد کی نہیں. اس میں ماں باپ اپنا رول ادا کریں، گھر سے اچھی ان کو تعلیم ملے، تربیت ملے، وسعت قلب و نظر ملے، تعصب، نفرت اور بغض اور عناد، یعنی ہم جو دوسروں کے لیے دلوں میں پالتے ہیں بعض کا گھر سے ہی اس کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں، اور لسانی بنیادوں پہ، اور پھر چھوٹے چھوٹے جو فرقہ بازی ہے فرقوں کی بنیادوں پہ، اور مسل کی بنیادوں پہ، پھر بعض ادبی بنیادوں پہ، بعض علاقائی بنیاد، بعض سیاسی بنیادوں پہ. تو اگر دیکھیں ماں باپ ہم نے تو دنیا میں نہیں بیٹھ رہنا. اگر ہم اپنے بچوں کو تعصب سکھا جاتے ہیں، نفرت سکھا جاتے ہیں، بغض اور عناد ان کے سینوں میں بھر جاتے ہیں، ہم نے تو قبروں میں چلے جانا. سرکار فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین ترکہ اور ورثہ جو انسان مرنے سے پہلے دنیا میں چھوڑ کے جا سکتا ہے وہ نیک صالح پاکیزہ اولاد ہے. تو جس اولاد کا دماغ جو ہے وہ نفرتوں اور بغض و عناد سے بھرا ہوا ہے وہ مخلوق کو کیسے فیض دے سکتی؟ خیر الناس من ینفع الناس. تو اس اعتبار سے پھر تعلیمی اداروں میں آجے تو علامہ نے تو بیچاروں نے یہاں تک رو کے کہا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. تو وہ جس طرح گلا گھونٹتے ہیں، پھر علامہ نے یہ بھی کہا کہ اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، جاگیر بھی، اولاد بھی، املاک بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے وہ شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. تو شکایت ہے یا رب خدا باندان مکتب سے سبق شاہی بچوں کو دے رہے خاک بازی کا. تو یہ اساتذہ کی ڈیوٹی تھے. اساتذہ خود جب گروہ بندیوں کا شکار ہوں، وہ بیچارے خود ہر وقت جو ہے وہ لیگ پولنگ میں لگے رہیں اپنی کمیونٹی کے لیے، اور دوسروں کو پس پشت ڈالتے رہیں، کوئی نیپوٹیزم کا شکار ہو جائے، کوئی فیوریٹزم کا شکار. تو یہ ایک اجتماعی ڈیوٹی ہے، والدین بھی، اساتذہ بھی. پھر اس سب سے زیادہ بڑی ڈیوٹی ہے وہ علماء اور مشائخ کی ہے، کیونکہ ہم دینی مدارس ایک بہت بڑی اکثریت ہے جو طلباء طالبات کی جو دینی مدارس سے وابستہ، ان کے باقاعدہ بورڈز بنے ہوئے ہیں. تو میں معذرت سے عرض کروں گا کہ وہاں اس کو مسلمان بعد میں بنایا جاتا ہے، اپنے مسلک کا پیروکار اور اس کا کٹر کسی کا وہ پہلے بنائے. بھئی تم پہلے اس مسلک کے پکے ہو جاؤ تو پھر دیکھیں گے تمہیں مسلمانی بھی سکھا لیں گے، باقی سارا کچھ بھی سکھائیں گے. تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے یہ بہت یعنی منفی آگے مستقبل میں جا کے رویے پیدا کرتا ہے. تو اس لیے علامہ نے یہ کہا کہ تم یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، بھئی تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو.
تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا مسلکی درجوں سے بلند ہو کے ایک جو اسلام نے اجتماعیت کا، ایک ملت کا جو امت مسلمہ کا تصور دیا ہے کہ ایک ہو مسلم، حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشگر، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، ممکن نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، ہوتا ہے جادہ پیما پھر کارواں ہمارا۔ پھر حکمران طبقہ بھی اس نزاکت کو سمجھے، وہ اپنے نوجوان نسل کو اپنے سیاسی عزائم کے لیے استعمال کرتے ہوئے کہیں ایسی تعلیم نہ دیں جس سے معاشرے کے اندر جو ہے وہ تقسیم بندی ہو، فتنے پیدا ہوں۔ پھر میڈیا کا بھی اس میں بڑا نمایاں رول ہے، اور پھر جو مشائخ ہیں وہ بھی دعا کریں اور زیادہ سے زیادہ ذکر کے حلقے، دلوں کی قدورتیں دور کرنے کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سما بپا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ بے شک ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع رساں ہے۔ ناظرین، ایسے میں ہمیں رنگ، نسل اور مذہب سے دور ہٹ کر انسانیت کی تکریم پر زور دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو انسانیت کی تکریم کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، پروگرام سے متعلقہ ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ اپنے سوالات کے ذریعے ہمارے معزز مہمانان گرامی سے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر نمایاں ہو رہا ہے۔ پروگرام کے آخر میں آپ محظوظ ہوں آج کے منتخب شدہ کلام سے، اور ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ کہیں ممکن ہوا کہیں واجب، کہیں ممکن ہوا کہیں واجب، کہیں فانی کہیں بقا دیکھا، کہیں فانی کہیں بقا دیکھا، کہیں فانی کہیں بقا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا۔ صورت گل میں کھل کھلا کے ہنسا، صورت گل میں کھل کھلا کے ہنسا، مثل بلبل چہچہا دیکھا، مثل بلبل چہچہا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں زاہد بنا کہیں عابد ہو، کہیں زاہد بنا کہیں عابد، کہیں رندوں کا پیشوا دیکھا، کہیں رندوں کا پیشوا دیکھا، کہیں رندوں کا پیشوا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ہے بادشاہ تخت نشین ہو،
کہیں ہے بادشاہ تخت نشین، کہیں ہے بادشاہ تخت نشین، کہیں کا سالیے گدا دیکھا، کہیں کا سالیے گدا دیکھا، کہیں کا سالیے گدا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا۔